बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बुज़ुर्गान सिलसिला और ख़ुदाम अहमदियत के इंटरव्यूज़ के सिलसिला में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में मुकर्रम व मोहतरम मौलवी ख़ान मोहम्मद साहिब अमीर ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान को दावत दी है। आप 1926 में डेरा गाज़ी ख़ान में पैदा हुए, 1934 में आगोश अहमदियत में आए और 1986 में आपको अमीर ज़िला की ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गईं। आपको खुदा ताला के फ़ज़ल से मुकम्मल कुरान करीम और मुंतखब आयात, मुंतखब अहादीस और मुंतखब इक़्तिबासात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का सराइकी ज़ुबान में तर्जमा करने की तौफ़ीक मिली। अलावा अज़ीं आप इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी का भी सराइकी ज़ुबान में तर्जमा कर रहे हैं। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मुकर्रम मोहतरम फ़ुज़ैल अय्याज़ अहमद साहिब। आइए हम अब मौलवी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मौलवी साहब, आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि अहमदियत कबूल करने की किस तरह आपको तौफ़ीक मिली और इसके नतीजा में जिस मुखालफत का आपको सामना करना पड़ा उससे मुतालिक हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। गुजारिश है जनाब कि जब सूरज और चाँद को गिरने लगा तो उस वक्त मेरे दादा यार मोहम्मद ख़ान साहब सूफ़ी भी थे और आलिम भी थे। उस वक्त नज़दीक एक गदी थी पीरों की, वहाँ गए कि सूरज और चाँद को गिरने लग चुका है तो इमाम महदी ने आना था, वो कहाँ है। उन पीरों ने कहा कि इमाम महदी पैदा हो गया है, दावा 40 साल के बाद करेगा जी। तो मेरे दादा साहब वापस आए तो बड़े बेटे मेरे वाले साहब को सरदार पीर भाई खां जो अपने कबीले के सरदार भी थे, उस वक्त बुलाया उनको और उनको कहा कि भाई 40 साल के बाद इमाम महदी दावा करेगा और जाके उसको मान लेना। और एक बात ये भी याद रखो कि ये उलमा जो है मौलवी ये नहीं मानेंगे, बल्कि उस पर कुफर का फतवा भी लगा देंगे जी। तो इसलिए तुम नहीं, इनको नहीं देखना, जाकर इमाम महदी को मान लेना। यानी ये 1894 की बात है, 1894 की। जब 40 साल गुजर गए, कुछ ज़्यादा सा थोड़ा सा गुजर गया, तो मेरे वाले साहब को बात याद है कि 40 साल तो गुजर गए तो इमाम महदी का उस वक्त इत्तेफाकी तौर पर हमारे गाँव में, जो अहमदपुर हमारा गाँव है, वहाँ पर एक गैर अहमद मौलवी आया हुआ था। उससे पूछा कि इमाम महदी ने आना था 40 साल के बाद, वो कहाँ है। उसने कहा कि इमाम महदी तो आया है लेकिन उससे गलती हो गई है। मेरे वालिद साहब ने कहा इमाम महदी और फिर गलती, ये क्या मतलब है, ये तो गलत बात है। कहाँ है वो इमाम महदी जिससे गलती हुई। कल वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है। तो गलती ये हुई है कि उसने नबूवत का दावा किया है और उलमा ने उस पर कुफ्र का फतवा लगाया है। मेरे वालिद साहब के पास वो सच्चा है, मेरे दादा मेरे अब्बू ने यही कहा था। तो फ़ौरन मेरे वालिद साहब दौड़े, देखो कहाँ कोई आमदी है। उस वक्त बस्ती ने माना है उससे और इताअत किया, मैं साबिल हूँ उसका। और कल हम जा रहे हैं जलसा सालाना कादियान पर, 1934 की बात है। तो मेरे वालिद साहब भी तैयार हो गए। पहले शुरू में जब वो आमदी होकर वापस आए तो फिर मुखालफत का एक तुमार था, ज़बरदस्त मुखालफत उठी। इतनी मुखालफत के उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। तलवारें और कुल्हाड़ियाँ, हालांकि कबीले के सरदार थे, लेकिन इसके बावजूद सख्त लड़ाई हुई और जंग हुई, हत्ता कि पुलिस को और हुकूमत को मुदाखलत करनी पड़ी उसमें। और उनके अहमदियत की वजह से कि तुम मिर्ज़ाई हो गए, कादियानी हो गए, ये हो गए, क्यों हो गए। किस कबीले के सरदार थे? लस्कानी बलोच के सरदार थे उस वक्त। जब सख्त मुखालफत हुई तो जब उन्होंने देखा कि अब ये मार खाने के बाद भी ये नहीं मानता, तो पीर सारे इकट्ठे हुए। तौसे शरीफ के, महार शरीफ के, वहाँ हमारे जखड़ इमाम के पीर थे, उन्होंने इकट्ठे होकर बददुआ की मेरे वालिद साहब को कि खुदा तबाह करेगा, ये करेगा, तुम बेइज्जत होगे, तुम्हारी औलाद ऐसी हो जाएगी। जो कुछ कर सकते थे बददुआ लेके। जब बददुआ कर चुके तो लोगों ने कहा अब पीर भाई खां की ख़त्म। पीरों ने बददुआ कर दिया। पता नहीं उस वक्त इल्हाम हुआ मेरे वालिद साहब को, मेरी उस वक्त 8-9 साल थी, लेकिन मुझे नज़ारा याद है। सैकड़ों आदमी जमा थे। तो मेरे वालिद साहब खड़े हो गए बड़े जलाल के साथ कि अब मेरी बातें भी 3 सुन लो। पहली बात यह है कि तुम्हारी गद्दी जखड़ इमाम शाह को रात को आग लग जाएगी, ये खुदा का निशान होगा अमजद की सदाकत का, और इसके गले और सब कुछ इसका जल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि तुम ये याद रखो कि जखड़ इमाम तबाह हो जाएगा ये कस्बा, और तुम मेरे हमसाए बैठोगे ये सारे पीर जी। और तीसरी बात ये याद रखो कि मैं नहीं मरूंगा उस वक़्त तक
जब तक ये तुम्हें जखड़ इमाम के बड़े पीर ना मर जाए, ये सब फौत होंगे, उसके बाद मैं फौत होऊंगा। और अल्लाह ताला की सब बात ऐसे पूरी हुई कि एक दिन रात को उनके कब्रिस्तान को, उनके जो कफन थे वो, उनको आग लगी, जखड़ इमाम के पीरों के कब्रों को इतनी ज़बरदस्त आग लगी कि आसमान तक शोले बातें कर रहे थे। और मेरे वालिद साहब उस दिन गर्मियाँ थी, ऊपर छत के ऊपर सोए थे, अपने नबी भाई को कहा, वो गैर अहमदी था, मुखालिफ था, कहने लगे देखो आग लगी हुई है, ये अहमदियत का, महदी का सच्चा सदाकत का निशान है, अब तुम मान लो तो अच्छा है। उस वक्त फिर 2-3 आदमी और भी अहमदी हो गए इस सिलसिले में। मेरे एक चचा अमीर अहमद खान थे, एक सरदार मौलवी गुलाम अहमद साहब थे, उन्होंने कहा यार अहमदियत वाकई सच्ची है। उसके बाद चंद साल गुजरे, जखड़ इमाम तबाह हो गया, सारा कस्बा दरिया बुर्ज हो गया। और उनके मुरीद है कि हमारे पास चलो, उन्होंने कहा नहीं, हम पीर भाई खां के पास बैठे हैं, वो अब तक हमारे हमसाए हैं, हमारी ज़मीनों में वो बैठे हुए हैं। मेरे वालिद साहब ने उनको बना दी, अपने मकान खाली कर दिए, फिर अपनी ज़मीन दी, फिर वहाँ उन्होंने मकान बनवाए। अल्लाह ताला ने ये बात भी पूरी कर दी। तीसरी बात कि मेरे वालिद साहब कुछ अर्से के बाद बीमार हुए, तो मेरे चचा अमीर अहमद खान थे, उन्होंने कहा कि पीर भाई खां अब तेरी हालत बड़ी नाजुक है, कहने लगे अक्ल करो, बख्शीदा शाह उनका पीर जिंदा बैठा है, जब तक वो नहीं मरता मैं नहीं मर सकता, नामुमकिन है ये मसीह मौत की सदाकत का निशान है। आखिरकार जनाब 7 साल तक मेरे वालिद साहब शफा हो गई, 7 साल के बाद बख्शीदा शाह फौत हुआ, और मेरे वालिद साहब उसके 7 साल बाद जिंदा रहे, फिर आके फौत हुए, यानी तीनों बातें पूरी हो गई। अब इस नतीजे में अल्लाह ताला के फजल से इस वक्त भी हमारी लस्तानी बलोच कौम में 250 के करीब अहमदी लोग हैं, आमदत में दाखिल हुए हैं। ये अल्लाह ताला के बड़ा फजल है। ये थे हमारे आमदत के कबूल करने का असल बात। और आपको मतलब कब कादियान जाने का मैं इस तरह हुआ कि वो मैं मेरे वालिद साहब एक हज़रत मसूद के साहबी थे, हकीम अब्दुल, तो 1.5 साल वहाँ पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि मैं फौत हो जाऊँगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खान मोहम्मद तुम कादियान जाके पढ़ना। अच्छा। तो सन 39 में नवंबर में वो फौत हो गए। उसके बाद सन 39 में दरसे के मौके पर उस साल जोबली भी थी, तो मुझे वालिद साहब कादियान ले आए, और सन 40 में मोहम्मद इसाक साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और एक अब्दुल रहमान साहब साबिक मेहर सिंह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी साहबी थे मसीह अलैहिस्सलाम के। एक मोहम्मद शरीफ साहब अमीनी हमारे उस्ताद थे, और इसी तरह एक शहजादा साहब थे, पठान थे, वो हमारे उस्ताद थे। और इसी तरह खलील अहमद साहब थे सरगोदा के, वो भी हमारे उस्ताद थे। और बोले अब्दुल रहमान साहब जट, ये भी हमारे उस्ताद थे। यानी आपको 3-4 सहाबा से तालीम हासिल करने का मौका मिला। तो कादियान में आप कितना अरसा रहे? मैं कादियान में सन 40 से लेकर समझो, क्योंकि सन 39 के जलसे पर गए तो फिर 40 हो गया, तो 40 से लेकर सन 47 तक जबकि पाकिस्तान बना, तो हम फिर इधर वापस आए। 1939 में जो जलसा हुआ खिलाफत जोबली के नाम से भी वो मशहूर है, उसके कुछ, चूँकि आप उसमें भी शामिल हुए हैं, तो उसके मुतालिक अगर कुछ याद हो तो वो भी हमारे। उस वक्त जब मैं शामिल हुआ तो था तो मैं बचा, लेकिन बहरहाल उस वक्त का जो नज़ारा था वो ऐसे मालूम होता था कि हर आमदी के चेहरे पर एक चमकता हुआ नूर है अल्हम्दुलिल्लाह। और हर आमदी जमात जो थे अलग अलग, जरा गाजी खां की, लिए की, जो जमातें थी अलग अलग लाहौर की, उन्होंने बैनर्स उठाए हुए थे, कतबे, उस पर आमदियत के कुछ निशानात लिखे हुए थे, मुझे याद है। और फिर खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह अन्हु की तकरीर हुई, वो एक अजीब शान तकरीर थी जो सुनी हमने। मुझे अब पूरी याद है क्योंकि मैं उस वक्त बच्चा था, नया नया बिल्कुल गया था, सराय की ज़बान जानता था। तो बहरहाल उस मालूम यूँ होता था कि खुदा ताला के फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं। और मुझे याद है एक बात, मेरा ख्याल है वही 40 की बात है, मेरा ख्याल है 39 की, कि खलीफतुल मसीह सानी ने इशारा करके फरमाया कि ये जो मेरे सामने पगड़ियाँ बांधे हुए बैठे हैं, आने वाले खलीफे को मैं ये कहता हूँ, नसीहत करता हूँ कि जब हमारी हुकूमत, जब हमारा गलबा होगा, तो इन पगड़ी वाले लोग जो छोटे छोटे गरीब बैठे हैं, इनका ज़रूर ख्याल रखना, यानी कि इनका भी देखना। ये आपका ख्याल है कि उस तकरीर की बात, उस तकरीर में यानी आपने एक बात की, तो बहरहाल उस वक़्त एक रूहानी और फरिश्तों का नज़ूल था। बहरहाल यानी मैं बच्चा होकर भी ये महसूस करता था कि खुदा के फरिश्तों का नज़ूल हो रहा है। तो आपने ये 7-8 साल जो कादियान में गुजारे, वहाँ उस ज़माने में कादियान में काफ़ी सहाबा थे, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मौलवी शेर अली साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
ان سے ملنے کا بھی آپ کو موقع ملتا ملا جی. مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ عنہ سے دعاؤں کا کہا. عبد الرحمان صاحب مہر سنگھ جو تھے وہ ہمارے استاد بھی تھے. ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا جی میرے لیے دعا کیجیے کہ میں امتحان میں کامیاب ہوں. انہوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعا کرتے تھے. اور وہ ایسے بزرگ تھے کہ جس کے متعلق انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تعلیم حاصل کرے گا وہ کرتا تھا. کسی کے متعلق اگر ناراضگی سے کوئی بات کہہ دی, میں بڑا خوف کرتا تھا اس سے, اس بات سے کہ تم نہیں پڑھ سکتے. وہ نہیں پڑھ سکا. اور اس وقت بھی ایسے آدمی موجود ہیں, میں نام کیا لوں ان کا, کہ مولوی صاحب نے کہا, عبد الرحمان صاحب نے, کہ آپ نہیں پڑھ سکتے, موٹا کام کرو گے تم ساری زندگی. وہ آج تک موٹا کام کر رہے ہیں اور نہیں پڑھ سکے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی تو ہم اس مقام پر پہنچے. کہ مولوی فاضل میں نے کیا, مدرسہ احمدیہ سے بھی 7 جماعتیں تھیں وہ بھی پاس کیں. یہ صرف انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے, ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ نے بڑے ابتدائی زمانہ میں جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت آپ لوگوں کو ہجرت کر کے قادیان سے یہ آنا پڑا. تو پھر یہاں بھی احمد نگر میں بھی جامعہ تھا اور پھر چنوٹ میں بھی کچھ عرصہ رہا, تو یہاں بھی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. تو یہاں غالباً ان دنوں استاد تھے حضرت مولوی پرنسپل تھے حضرت مولوی ابو العطا صاحب. تو اس دور کی بھی کوئی باتیں, کیونکہ بڑا ابتدائی زمانہ تھا, بڑی تکلیف کا زمانہ تھا. تو کچھ جب ہم قادیان سے یہاں آئے تو سب سے پہلے لاہور میں ہے. جی جی جوزہ مول بلڈنگ میں ہم رہتے تھے, اور خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ رتن باغ میں رہائش پذیر تھے. جمعہ بھی وہاں پڑھاتے تھے اور ہم یہاں رہتے تھے پہلے. پھر تھوڑے عرصے کے بعد پھر ہمارا تبادلہ کچھ فیصل آباد ہوا. لائل پور اس وقت کہلاتا تھا. جی ہاں, اس وقت لائل پور تھا. تو بعد میں تو فیصل آباد ہوا. اس کے بعد تھوڑا سا وہاں رہ کر پھر چنیوٹ میں تعلیم حاصل کی. وہاں ہمارا جامعہ کھلا, وہاں بھی تھوڑا سا رہے. پھر اس کے بعد وہاں سے سیدھا احمد نگر میں منتقل ہو گئے. اور مولوی ابو العطا صاحب ہمارے پرنسپل تھے. ایک دفعہ بڑی عجیب بات ہوئی. ہم بچے تھے, ایک میچ تھا تو مجھے اس میں شریک نہ کیا. میں کہتا ہوں مولوی صاحب مجھے شریک کر لو. کوئی فٹ بال کا میچ تھا. اس وقت فٹ بال تو والی بال, یہ کبڈی وغیرہ ہوتے تھے. تو مجھے شامل نہ کیا تو میں نے ذرا اظہار کیا ناراضگی کا. تو ایک میاں صاحب نے, میں اب ان کا نام نہیں لیتا, بارہ بڑے اونچے خاندان کے تھے, وہ اب جماعت سے بھی نکل گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے لڑکے جامعہ میں نہیں پڑھنے چاہیے. مولوی ابو العطا صاحب نے کہا عقل سے کام لو, یہ آمدت کے پودے ہیں, ان کو ہم نے سرسبز کرنا ہے. آج یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں کھیلنے دیتے, ناراضگی کا اظہار فرما کر رہے ہیں. تو کل یہ آمدت کے خلاف جو دشمن ہے یہ ان کے خلاف لڑیں گے. یہ تو ایک عظیم پودے بنیں گے, آمدت کے درخت ہوں گے. آپ کیا کہہ رہے ہیں, ایسے بچوں کو ہم نکال دیں باہر, ایسے ہونہار اور ہوشیار بچوں کو, یہ عقل کے خلاف ہے. تو مولوی ابو العطا صاحب کی زیر نگرانی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پڑھتے رہے. اس وقت ہمارے استاد مولوی ظفر محمد صاحب بھی تھے جلال کہاں کے, ایک عطاء الرحمان صاحب تھے ہمارے استاد. اور اللہ تعالیٰ کے فضل نے بڑی شاندار جامعہ احمدیہ احمد نگر میں, حالانکہ چھوٹی سی جگہ تھی, بہرحال وہاں پر ماحول ایسا اچھا اور صاف تھا. ارجمند خان صاحب ہمارے سپرنٹینڈنٹ تھے, ہمارے ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ تھے, اور وہ ہمیں بڑی محبت اور پیار کے ساتھ رکھتے تھے, جیسے کہ ماں باپ پیار کے ساتھ رکھتے ہیں. اچھا مول صاحب, اس کو ہم ذرا آگے اب اگلے زمانے میں آتے ہیں. 1974 میں جب کہ مخالفت کا ایک بہت بڑا اطلاع جماعت احمدیہ پہ آیا, اس میں ڈیرہ غازی خان اور اس میں آپ کے انفرادی اور جو ضلع کے حالات اور جو مخالفت سامنے آئی اس سے متعلق بھی سن 74 میں جی سخت ڈیرہ غازی خان میں مخالفت ہوئی جی, اور اتنی سخت کہ جس کا کوئی حساب نہیں. میں اس وقت فاضل پور ہائی اسکول میں بطور عربی مدرس کام کرتا تھا. تو ایک دن مجھے ہیڈ ماسٹر نے بلایا اور اساتذہ نے بھی بلایا کہ آپ سکول میں کل نہ آئیں, کیونکہ یہاں سخت مخالفت ہے اور خطرہ ہے کہ آپ کو قتل نہ کر دیں. یعنی یہ ڈر تھا. لیکن میں نے ان کو الفضل اخبار دکھایا. میں نے کہا دیکھیے ہمارے امام وقت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, خلیفۃ المسیح ثانی, یہ 53 کی بات ہے, یہ 53 کی بات کر رہے ہیں. ہاں 53 کی بات کر رہے ہیں. 53 کی بات. جی جی ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ یہ سال 53 کی ٹھیک ہے. تو فاضل پور میں تھا تو میں نے کہا یہ دیکھے اخبار میں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ خدا میری طرف ہماری طرف امداد کے لیے دوڑا آ رہا ہے. میں نے کہا مجھے کوئی فکر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہماری امداد کے لیے آ رہا ہے, دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتے. جب مجھے یہ بات سنی بڑے پریشان ہوئے اور میرے دروازے پہ دست اوپر سے کنڈا لگا دیا بعض استادوں نے کہ باہر نہ نکلے. لیکن میں نے پھر بھی دروازہ کھلوا دیا. میں نے کہا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, جب خدا امداد کے لیے دوڑا آ رہا ہے تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے ہمارا. یہ تو 53 کی بات, 53 کی بات بتا رہا ہوں میں. جب میں سکول میں گیا تو سارے اساتذہ کے نیچے سر تھے جھکے ہوئے, کہ اس وقت یہ سارے مولوی وغیرہ گرفتار ہو چکے تھے اور کئی بات چل چکی تھی, اعظم خان وغیرہ جنرل اعظم نے. تو یہ 53 کی بات ہے. 74 میں پھر اس کے بعد 74 آیا تو اس وقت زبردست مخالفت ہوئی. اتنی سخت مخالفت ہوئی کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے, اور زبردست تشدد, اور میرے پھر تبادلے ہوئے.
کبھی کہیں آخر پھر انہوں نے مجھے منڈی جزمان بھجوایا کہ بھی یہ یہاں نہ رہے، اور اسی طرح دوسرے اساتذہ کے تبادلے، دوسرے اساتذہ پر سختیاں، دوسرے ملازمین پر سختیاں، یعنی کہ سخت زمانہ تھا، اور جماعت کے خلاف پابندیاں، سوشل بائیکاٹ اور اس قسم کی چیزیں تھیں. حتیٰ کہ میں سودا لینے گیا جنرل غازی خان شہر میں، تو مجھے سودا کسی نے نہیں دیا. آخر ایک آدمی تھا فریدی، خواجہ غلام فرید کا مرید، اس نے مجھے بلایا، اس نے کہا کہ ادھر میں فریدی ہوں، جو خواجہ غلام فرید نے آپ کے امام مہدی کی تصدیق کی. اب جو سودا لانا ہو مجھے بتایا کرو، میں لاؤں گا، آپ فکر نہ کریں. تو وہ میرا سودا وہ لایا کرتا تھا. ایک دن مجھے برف کی گرمیاں تھی، تو مجھے برف کی ضرورت پڑی، تو برف کسی نے نہ دی. آخر وہ فریدی نے مجھے برف لا کر دی، اور وہ دکھاتا آیا ساری دکانوں کو کہ میں خان محمد قادیانی کی یہ برف لے کر جا رہا ہوں، اگر تمہیں طاقت ہے تو اور مجھے بتاؤ. کیونکہ خواجہ غلام فرید جو تھے وہ امام مہدی کے مصدق تھے، وہ سچا سمجھتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ انہیں بیعت نہیں کی، ہم نے بیعت نہیں کی، لیکن ہے وہ سچا. اور آپ سب مولوی اور تمام لوگ جو تم جھوٹے ہو، اور یہ سوشل بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور ایسا کیا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تم نے غلطی کی ہوئی ہے. اور پھر آمدی کو بڑے سخت پریشان بھی تھے آمدی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آخر دور ختم فرمایا. تو اس دور میں حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کے ساتھ جماعت کا جو تعلق تھا، جو رابطہ تھا، آپ کو بھی آنے کا موقع ملا یہاں ربوہ اور حضور سے ملاقات ہوئی، اس کے حوالے سے کوئی یاد؟ مجھے خان محمد آپ کے بڑے بھائی کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی اس کا نام یار محمد ہے. اچھا، اس کو بھی کہہ دینا میری طرف سے، اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب آپ کے علاقہ کے روشنی کا مینار تھے. اب اس زمانہ میں جو سخت زمانہ ہے سن 74 کا، آپ روشنی کا مینار بن کر وہاں چمکے. یہ نہ ہو کہ کچھ آمدی کوئی بزدلی دکھائے. میں نے کہا جی حضور آمدی بالکل مستقل ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کوئی آمدیوں میں کوتاہی اور کمزوری نہیں، سوشل بائیکاٹ کے باوجود. پھر ہم نے حالات بتایا حضور کو کہ اب سوشل بائیکاٹ ہے، سوز سلف سے تکلیف ہے، سب کچھ ہے، عورتیں ہماری طرف باہر زیادہ نہیں جاتی. تو ہم نے کہا کہ ہاں یہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھے کہ اگر سب تکلیفیں برداشت کرتے چلے جاؤ، اگر عزت پر حملہ ہو تو پھر کھڑے ہو جانا ہے، پھر نہیں کوتاہی کرنی، پھر جان قربان ہو جائے، شہید ہو جاؤ، لیکن عزت پر جب کوئی حملہ کرے تو پھر آپ نے اس میں کوئی سستی نہیں کرنی. ہم نے کہا جی اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. خیر ایسا وقت بھی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کا فضل رہا، تو وہاں جماعت بڑی. اس مخالفت کے ہی دور کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. 84 کا جو دور ہے، اس میں جو خصوصاً مقدمات کے لحاظ سے بھی کافی معروف ہے، اس کے متعلق ہمیں بتائیں کہ کس طرح مخالفین نے مقدمات کی، اور پھر اس کے مقابل پہ خدا تعالیٰ نے کس طرح تائید فرمائی. جب یہ جناب دور آیا، میں اس وقت امیر ضلع تھا ڈیرہ غازی خان کا. پولیس آئی کلمہ مٹانے کے لیے ہماری مسجد کے سامنے، بیت الصلاۃ کے سامنے، ہم نے اس کا نام رکھا ہے عامدہ بیت الصلاۃ. اس کے سامنے کلمہ شریف لکھا ہوا تھا، قرآن شریف کی آیات اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ لکھا ہوا تھا. تو تھانے دار آیا، پولیس آئی اس کو مٹانے کے لیے. یہ گویا 86 کے قریب کی بات ہے جب آپ امیر بن چکے تھے. جی حق کا دور تھا. تو اس وقت ایک سپاہی تھا وہاں پر، انہی میں سے، اس نے جناب وہ بندوق اٹھا لی. اس نے کہا جو کلمہ مٹائے گا میں اس کو قتل کر دوں گا. میں کلمہ نہیں مٹانے دیتا، باوجود اس کے کہ میں آیا تو ہوں یہاں، لیکن تم یعنی وہ کلمہ مٹانے کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں کلمہ نہیں مٹانے دوں گا. مجھے ابو نے کہا ہے، وہ مظفر گڑھ کا تھا، مجھے ابو نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ کلمہ مٹائیں آمدیوں کا تو ان کو تم مار دینا. میرے 7 بچے ہیں، تم مر جاؤ گے کوئی بات نہیں، 6 باقی بچے گے، میں نہیں مٹانے دوں گا. اس کا پھر انہوں نے تبادلہ کروا دیا فوراً وہاں ایس پی کو کہہ کر. پھر اور سپاہی پولیس والے آئے، آخر انہوں نے کلمے کو مٹایا، اور کلمہ نیچے گرا. ایک ڈالی تھی گندی، نعوذ باللہ من ذالک، وہاں گرا. میں نے کہا یہ عقل سے کام لو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کلمے کو گرا رہے ہو، نیچے گرا رہے ہو. اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، کوئی عقل سے کام لو. لیکن تھانے دار نے پرواہ نہ کی. اگر کچھ دنوں کے بعد اس تھانے دار پر فالج گرا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی اس تھانے دار کو. اللہ تعالیٰ کا پھر بھی ان کو ہدایت نصیب نہ ہوئی بہرحال. تو بہرحال پھر اس کے بعد پھر ہم پر مقدمات ہوئے. سن 87 میں کلمہ طیبہ اور قرآنی آیات کے متعلق مجھ پہ مقدمہ دائر ہوا. 2/1/87 کو 25/2/87 تک میں جیل میں رہا. پھر اس کے بعد میری ضمانت ہوئی، اور یہ کیس ابھی چل رہے ہیں. یہ دونوں کیس چل رہے ہیں؟ یہ دونوں کیس چل رہے ہیں. یہ 3 کیس ہیں. ایک کیس بعد میں ہوا، وہ انہوں نے ایک بناوٹی کیس بنایا کہ جی ان کے بچوں نے، ایک بچے کا نام ہے برہان محمد، حافظ فرقان محمد، طیب عرفان، انہوں نے اشتہار
اوپر سے اتارا ہے دیوار سے سیرت النبی کا, اس کو پھاڑ کے تو نعوذ باللہ من ذالک اس کو پاؤں پر روندا ہے. تو اس لیے ان پر یہ گستاخی رسول ہے, یہ مقدمہ کیا. اب تو یہ مقدمہ بھی ان کے خلاف چل رہا ہے. یہ مقدمہ بھی, یہ جو عرصہ آپ کو جیل میں رہنے کا موقع ملا 2-3 مہینے کے قریب, تو اس دوران جیل کے کچھ واقعات ہمیں بتائیں کہ وہ جو سیری کا زمانہ تھا وہ کیسا تھا؟ جب میں جیل میں گیا تو سب سے پہلے جب مجھے مطلب کپڑے شپڑے اچھے پہنے ہوئے تھے جیسے آدمی ہوتا ہے, موت پر استاد بھی تھا میں. جب میں اندر گیا تو مجھے سب سے پہلے جو ملے جیل والے قیدی, ایک قیدی نے مجھ سے پوچھا, وہ 25 سال کا قیدی تھا, وہ عمرہ قیدی تھا. اس نے مجھے کہا کہ آپ کس جرم میں آئے ہیں؟ آپ تو بڑے شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں, اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں, کیا جرم ہوا ہے آپ سے؟ میں نے کہا جی جرم یہ ہوا ہے کہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور قرآن آیات اور قرآن مجید کو پڑھتے ہیں, اس جرم میں ہمیں جیل بھیجا گیا ہے. تو اس نے کہا کیا کوئی ہندوؤں کی حکومت آ گئی ہے, سکھوں کی حکومت آ گئی ہے؟ گویا اس نے پیچھے چلا گیا کہ اس وقت ایسے ہوتا تھا. اس وقت تو تھے رنجیت سنگھ کے وقت ہوا, چلو ہوا, اب کیا ہو گیا ہے؟ اب مسلمانوں کی حکومت پاکستان ختم ہو گیا ہے. میں نے کہا حکومت تو پاکستان ہے, لیکن بات یہ ہے کہ دور اس سے بدتر ہے. اب یہ لوگ ہمیں کلمہ نہیں پڑھنے دیتے کیونکہ ہم آمدہ کہیں گے, آمدی ہو, کوئی سکھ ہو, ہندو ہو, جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس میں کیا جرم ہے؟ یہ کیا ہے؟ سارے قیدی جیل والے بہت سارے 100-150 آدمی اکٹھا ہو گیا اور بڑے پریشان ہوئے. اب تک انہوں نے سب جیل سے پوچھا کہ کیا ہے یار, یہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میرا بات تو نہیں ہے, اب مقدمہ ہوا ہے یہاں, ہم ان کو باعزت رکھیں گے, کچھ نہیں کہیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ اب ہم مجبور ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں دعائیں کرنے کا موقع ملا, قرآن مجید پڑھنے کا, تہجد پڑھنے کا, رات کو کیا کرنا تھا, کچھ تبلیغ کرنے کا موقع ملا. پھر اس طرح 3-4 آدمی آمدی ہوئے جیل والے. اس کے بعد ایک آدمی آمدی ہوا جیل میں, اس نے توبہ کی, بڑا ڈاکو تھا وہ, یعنی اس نے کہا کہ میں 10-10 لاکھ کی بدماشیاں کی ہیں, چوریاں کی ہیں, اب میری توبہ ہے. اور اس کا سرپرست جو تھے نا, وہ نام نہیں لیتا, بڑے سردار تھے ان کے ساتھ. جب وہ جیل سے باہر آیا ایک دفعہ تو اس کو سرپرست نے کہا کہ جو فلاں کام کر کے آؤ, یعنی خراب کام. تو اس نے کہا میں نے توبہ کی ہوئی ہے, اب میں نہیں جاتا. اس نے کہا مروا دیں گا, قتل کرا دیں, مر جاؤں گا, کوئی بات نہیں, لیکن بعد میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں نے قرآن مجید پہ قسم کھائی ہے اور میں نے بیعت کی ہے کہ ایسے آدمی کے ہاتھ پر کہ میں بدماشی اور چوری نہیں کروں گا, تو اس لیے میں یہ کام قتل نہیں کر سکتا. اور آخر کار اس نے جو چوری چھوڑ دی. اب تو وہ فوت ہو گیا بیچارہ. اسی طرح 2-3 اور آدمی تھے. ایک رجحان کا تھا, بارش علی اس کا نام تھا, جس کا نام عاشق حسین ہے, اس کا نام بارش علی تھا. وہ آمدی, وہ بیچارہ ہوا. اس نے مجھے کہا یار میرے لیے دعا کرو. تو میں نے دعا کرتے ہوئے, مجھے خدا تعالیٰ, بس عجیب بات ہے, میں نے ماں اتنا نیک تو نہیں ہوں, میں نے کہا کہ تم عید کے بعد, عید الاضحیٰ کے بعد 5 تاریخ کو تم بری ہو جاؤ گے. اور اللہ کے فضل سے وہ اسی تاریخ کو بری ہو گیا. ایک اور آدمی تو 6 مقدمات تھے. اس نے کہا آج میں تاریخ پر جا رہا ہوں. میں نے کہا تم آج بری ہو جاؤ گے, جاؤ میں دعا کرتا ہوں, تم بھی دعا کرتے جاؤ, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. وہ واپس آیا تو وہ بڑا حیران تھا کہ میں بری ہو گیا ہوں. مجھے جج نے پہلے سزا دی 6 سال کی, پھر اس کو کمنڈ کیا 3 سال میں. پھر مجھے کہا کہ تم کتنے عرصہ ہو گیا قید میں؟ میں نے کہا جی مجھے 6 مہینے. کہنے کے بعد 6 مہینے قید کافی, آپ جاؤ بری ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات بھی رکھی. مسیح السلام کی صداقت کی ایک نشان تھا. ہمارا کیا ہے, سب کچھ مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا نشان تھا. اور ہم دعا بھی یہی کرتے تھے کہ اے خدا مسیح موعود کی صداقت کے نشان, معجزات ہی ظاہر کر. اور یہ بھی ساتھ خدا تعالیٰ نے اظہار فرمایا کہ جو تنگی میں میرا بندہ آتا ہے تو میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا, وہاں بھی اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں, اس کے ساتھ رہتا ہوں. بالکل. اور اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ بڑے سپرڈینٹ بڑے بڑے لوگ آ کے جو اس جیل کے بڑے تھے, وہ ہمیں کہتے تھے ہمارے لیے دعا کرو, تم تو یار نیک لوگ, بس ہمارا قصور نہیں ہے. اچھا, کوئی ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام انی مہین من ارادہ احانتک کے مصداق ہوئے, کہ جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کو برا بھلا کہا, ان کے ساتھ خدا تعالیٰ نے پھر ویسا ہی سلوک کیا. جی جناب, گزارش ہے جناب کہ ایک شخص حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف بڑی 24 گھنٹے لاؤڈ اسپیکر پر احمد پور جماعت میں لغو باتیں کرتا تھا, جو کر سکتا تھا کرتا تھا. یعنی آپ کے گاؤں میں؟ ہمارے گاؤں احمد پور ہے. پہلے اس کا نام گالگولو تھا, مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع نے اس کا نام احمد پور رکھا ہے. اب وہ احمد پور کے نام سے مشہور ہے, جماعت احمدیہ احمد پور ہے. تو وہاں بڑی غلطی باتیں کرتا تھا, ہر وقت اس کا یہ شغل تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی, ایسی نازیبہ حرکات ہوئیں ان کے بچوں سے کہ بڑا ذلیل ہوا وہ, یعنی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوا, ایسی نازیبہ حرکات تھیں. آخر بار وہاں سے وہ نکلا اور دریا کے پار چلا گیا, کیونکہ ہمارا گھر دریا کے مغربی کنارے پر ہے, وہ مشرقی کنارے پر ہے, ادھر چلا گیا وہ شرم سارے کی وجہ سے, اور وہاں جاتے ہی مر گیا. اب اس کے بچوں کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں گئے ہیں,
وہ ایسے ضائع ہوئے, ایسا یعنی انی مہین من ارادہ اعانتہ کا, خدا نے اس کو ایسا ذلیل کیا جس کا کوئی حساب نہیں. ایک اور آدمی وہ مولوی تھا, وہ مسلمانوں کے خلاف بڑی غلط باتیں کرتا تھا, وہ شاہ اسماعیل والا کا تھا, جماعت ہے ہماری شاہ اسماعیل والے جی. وہ بڑی غلط باتیں کرتا تھا. میرے پاس آتے تھے جماعت کے لوگ, یار بڑا بکواس کرتے ہیں, کیا کریں. میں نے خدا سے دعا کرو, خدا کو سزا دے گا, میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کریں. آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی. ایک دن وہ لگ بات ہے کہ مسیح موعود ایسے فوت ہوئے جیسے یہ بکواس کرتے ہیں. آخر کار اللہ نے اس کو وہی سزا دی. اس کا باپ گم ہو گیا. ایک دن گم رہا کہ یار ابا میرا کہاں گیا ہے. جا کر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو ایک کھیت میں پڑا ہوا یعنی مرا ہوا تھا, اور اس کو غلاظت لگی ہوئی تھی اور بدبو تھی. لوگوں نے کہا کہ تمہیں یہ سزا ملی ہے, تم جو مرزا صاحب کو بکواس کرتے تھے مرزا صاحب کے خلاف اور وہ باتیں کرتے تھے, یعنی ان کے اپنے آدمیوں نے کہا کہ تمہیں سزا اس کی ملی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت بھی وہاں چاہے اسماعیل والے میں 30-35 کے قریب لوگ امجد میں داخل ہوئے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سزا دی, انی مہین من ارادہ اعانتہ کر کے. اچھا مول صاحب, ذرا ایک گفتگو بڑی دلچسپ جاری ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی توفیق ملی, اس سلسلے میں آپ پہ مقدمہ بھی ہوا, تو بعد میں اس مقدمے سے آپ بری بھی ہو گئے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ قرآن کریم کے ترجمہ کرنے کی تقریب کس طرح ہوئی, کتنے عرصے میں یہ ترجمہ مکمل ہوا, اور پھر اس ترجمے کے دوران کس کس نے آپ کی معاونت کی اور کیا سلسلہ جاری رہا؟ اصل بات یہ جی, حضرت خلیفۃ المسیح رابع اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے ارشاد فرمایا کہ عبدالحی شاہ صاحب کو کہ ان کا ترجمہ مولوی خان احمد صاحب کو کہیں کہ وہ ترجمہ کرے قرآن مجید کا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کا ترجمہ سرکی کا شروع کیا, اور سب سے پہلے مسائل جو تھے ترجمہ کرنے میں وہ یہ تھا کہ اب لئیے کی اور سرکی ہے, ملتان کی اور سرکی ہے, ڈیرہ غازی خان کی اور سرکی ہے, کیا کریں, باول پور کی اور ہے, اس کے مطلب کیا کیا جائے. میں نے بڑا سوچ بچار کے بعد نتیجے میں پہنچا کہ خواجہ غلام فرید کی جو سرکی ہے وہ مستند ہے, جیسے اردو غالب کی اقبال کی مستند ہے, اسی طرح جو سرکی ہے وہ مستند ہے خواجہ غلام فرید کی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو میں نے ان کی کتابیں پڑھ کے پھر اسی قسم کی سرکی استعمال کی جو خواجہ غلام فرید نے استعمال کی, کلاسیکل زبان وہ تھی, اور وہ ترجمہ کیا. کا مسیح موعود کے اقتباسات کا جب یہ شائع ہوا تو مولویوں نے ہم پر مقدمہ دائر کر دیا کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور یہ تو غیر مسلم ہے, یہ ترجمہ نہیں کر سکتے. پھر بعد آیات کا غلط ترجمہ کیا ہے, اور یعنی انہوں نے ایسی غلط باتیں پیش کی, مثلا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ تم مردوں میں سے رسول کریم کسی کا باپ نہیں. انہوں نے الٹا یہ کیا نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول کریم کا تم مردوں میں سے کوئی باپ نہیں ہے, رسول کریم کا انہوں نے یہ پیش کیا الٹا, یہ سارا کام کیا. بہرحال تو مقدمہ دائر ہوا ہم پر. پہلے کریم کو مراد امت ہوتی ہے, جیسے خدا نے سورۃ احزاب میں کہا کہ اے نبی تو کافر اور منافقین کی اطاعت نہ کر. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول کریم مخاطب ہے, مقصد یہ ہے کہ امت مخاطب ہے. تو میں نے کہا بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں مخاطب رسول کریم ہے لیکن مراد امت ہے. تو یہ میں نے کہا مولوی صاحب غلط کام کر رہے ہیں. اور میں نے پھر یہ بھی کہا کہ اس مولوی صاحب کو قرآن مجید پڑھنا بھی نہیں آتا, ترجمہ بھی نہیں آتا, جس نے مقدمہ دائر کیا ہے. اگر یہ ایک چھوٹی سی صورت کا ترجمہ کر دیں تو میں سمجھوں گا یہ مولوی ہے. ایک میں صورت پیش کرتا ہوں, ترجمہ کر دیا عدالت میں, لیکن عدالت نے پرسو پیش کیا کیونکہ اس کو ترجمہ آتا ہی نہیں تھا, نہ وہ مولوی ہے, یوں ہی مولوی بنا, جاری لا کے مولوی بنا پھرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہرحال جیل میں گئے 3 مہینے, تقریباً 3 مہینے, وہاں بھی ہمیں دعاؤں کا موقع ملا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دعاؤں کے نتیجے میں اور مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اجر دیا ہے
جس کا میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس وقت میرے عزیز میرے بچے ہیں 5 اعلیٰ عہدوں پر ہے اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ۔ ایک منیجر ہے UBL میں، سلطان محمد ہے اس کا نام۔ ایک برہان محمد یہاں سیکریٹریٹ میں ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ۔ جی جی۔ ایک حافظ فرقان محمد شاید آپ جانتے جی بھی جی جانتے ہیں، وہ آج کل ہالینڈ میں خدمت کر رہا ہے۔ میرا ایک لڑکا لقمان محمد ہے، زندگی واقعی ہے، وہ جگنڈا میں ہے، 3 سال وہ سرالیون میں رہا ہے۔ جی جی۔ ایک چوتھا لڑکا 5واں لڑکا جو ہے وہ BA کر رہا ہے اب۔ یعنی اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ ان تکالیف کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی انعامات بھی دیے ہیں، اور دینی تو ہے ہی بہرحال، وہ روحانی انعامات بھی خدا نے ہمیں عطا کیے اور دنیاوی بھی عطا کیے۔ شکریہ، بہت شکریہ مول صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کو اپنے اور اپنے ضلع سے متعلق مختلف قسم کے واقعات بیان کیے۔ ناظرین اب ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے۔ آخر میں ایک بات کہہ دوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ آسان رنگ میں سلسلہ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ خدا تعالیٰ کس طرح اپنے بندے کی اور اپنی جماعت کی مدد کرتا ہے اور کسی حالت میں بھی اسے نہیں چھوڑتا، تو جس طرح مول صاحب نے بیان کیا کہ مخالفین نے تو آپ کے خلاف مختلف قسم کی روکیں کھڑی کیں، لیکن خدا تعالیٰ نے ہر لمحہ اور ہر حالت میں آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ تائید سے نوازا۔ تو جس طرح مول صاحب نے فرمایا ہے، ہم اس دعا پہ اس انٹرویو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی مول صاحب کو خدمت دین کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے اور آپ کی اولاد کو احسن رنگ میں خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔